बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान की बहुत सी आयत ऐसी होती हैं कि जब हम खुद पढ़ रहे होते हैं तो हमें बाज़ औक़ात समझ नहीं आती, तर्जमे के साथ भी नहीं आती, और ज़रूरी होता है कि हम किसी से रहनुमाई लें, हिदायत लें। अभी साहबज़ादा अमानत साहब मौजूद हैं हमारे साथ, और हमारी ये तीसरी वीडियो सेशन है इस चीज़ का। आज हम आगाज़ करेंगे सूरह अल-बकरा आयत नंबर 26 से। इसमें एक आयत है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने एक मिसाल बयान फरमाई, और अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाहा ला यस्तही अन यदरिबा मसलन मा बऊदतन फमा फौक़हा। अब इस मिसाल से वाज़ेह तौर पे अगर जो मतलब है वो तो यही है कि अल्लाह ताला हया नहीं फरमाता कि वो मिसाल बयान फरमाए। फिर आगे एक मच्छर का जिक्र है। आप बताएं अल्लाह ताला क्या बयान फरमा रहे हैं इस आयत मुबारक में? यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मच्छर का हवाला दिया है जी। जो असल मकसूद है वो ये है कि अल्लाह ताला जब मिसाल देता है तो उस मिसाल में एक हकीकत और एक जहान पोशीदा होता है। यानी अब आप देखिए कि सूरतुल हज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक मक्खी की मिसाल दी है। जी। यानी या अय्युहन्नासु दुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लह। अब वो मिसाल क्या है? वो ये है कि जैसे कुफ़ार मुशरिकीन बुतों की पूजा करते थे। जी। अब वो जो बुत हैं, कुरान कहता है कि वो एक मक्खी तक नहीं बना सकते अगरचे वो सारे जमा भी हो जाएं, और यहाँ तक कि मक्खी अगर उनसे कुछ ले ले तो वो उस मक्खी से वापस भी नहीं ले सकते। दऊफ़त तालिब वल मतलूब, कि ये तालिब और मतलूब ये कितने कमज़ोर हैं। तो यहाँ पे अब आप देखें कि अल्लाह ताला ने एक मक्खी की मिसाल दी है। कुरान मजीद में इस तरह की बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। तो असल मकसूद क्या है? वो ये है कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी की चीज़ की मिसाल देता है, एक तबका वो था कि जो इस्तेहज़ा करता था, मजाक उड़ाता था, कहता था कि फ़अम्मल्लज़ीना, यहाँ पर बयान किया गया माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, कि इस मिसाल से अल्लाह ताला का इरादा क्या है। जो नेक लोग थे वो समझ जाते थे, और जो कुफार थे वो कहते थे अल्लाह ताला का क्या इरादा है। अहले ईमान थे जी, तो वो कहते थे कि हक है हमारे रब की तरफ से, और लेकिन कुफार कहते थे कि भाई इससे अल्लाह का क्या इरादा है जी। तो वो इस्तेहज़ा का अंदाज़ वो इख्तियार करते थे। जी। तो अल्लाह ताला ये बयान करता है कि भाई जो मैं मिसाल देता हूँ तो वो देने में मुझे उसमें कोई हया नहीं है। वजह क्या है? वजह ये कि उसमें बहुत से हक़ाइक़ इंसानों के लिए पोशीदा होते हैं। सर, इसी आयत मुबारका का इख्तिताम होता है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। अल्लाह ताला, बल्कि आप ख़ुद इसका मतलब बताएं और फिर मफ़हूम भी समझा दें कि कई लोग यहाँ से ये मुराद लेते हैं कि अल्लाह ताला बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को हिदायत देता है। वो ये समझते हैं शायद कुरान से बहुत से लोग गुमराह हो जाते हैं, बहुत से लोग हिदायत पकड़ते हैं। एक तो यहाँ पे जो तर्जुमा किया जाता है ना, ही बिही, इसका जो मर्जे है इस ज़मीर का, वो मिसाल है, मसल है। जी। यानी मिसाल के ज़रिए से बहुत से लोग अल्लाह ताला गुमराह करता है और बहुत से लोगों को अल्लाह ताला हिदायत देता है। अब ये जो हिदायत का मामला है ना, और गुमराही का मामला, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक सुन्नत है, एक तरीका है। अल्लाह कभी भी उसको हिदायत नहीं देता जो गुमराही पर मुसिर होता है, जो गुमराही चाहता है, और जो शख्स हिदायत चाहता है उसको अल्लाह ताला कभी गुमराह नहीं करता। तो यहाँ पे जब अल्लाह ये फरमाता है कि युदिल्लु बिही कसीरा, कि इस मिसाल के ज़रिए से अल्लाह ताला बहुत से लोगों को गुमराह करता है, तो इससे मुराद यही है कि जैसे पहले ख़ुद इस बात को बयान कर दिया कि फ़अम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, कि जो काफिर लोग हैं वो कहते हैं जी इस मिसाल से अल्लाह का क्या इरादा है। वो इस्तेहज़ा करते, तमस्खर करते हैं जी। तो वो अपने इस रवैये और सरकशी की वजह से वो गुमराह होते हैं। यानी वो हक बात को समझना ही नहीं चाहते, कबूल ही नहीं करना चाहते। तो लिहाजा उनके इस अमल का नतीजा यही है कि अल्लाह ताला ने उनको गुमराह कर दिया। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला अमल का नतीजा अता करने वाला है। ऐसी बात नहीं है कि इसको पढ़कर कई लोग गुमराह हो जाएंगे और कई लोग हिदायत की तरफ आ जाएंगे, बल्कि जो खुद हिदायत कबूल ही नहीं करना चाहते उनके लिए अल्लाह ने फिर यहाँ पे फरमाया कि बहुत से लोगों को देखिए, मिसाल के तौर पर सूरत मोहम्मद को अगर आप देखें, वहाँ पर उलाइकल्लज़ीना तबअल्लाहु अला क़ुलूबिहिम के अल्फाज हैं। ये वो लोग हैं कि इनके दिलों पर अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी। लेकिन हम एक आयत को उचक लेते हैं, लेकिन उससे जो पहले या माबाद जो फरमाया जाता है उस पर हम गौर नहीं करते। अब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये काफिर लोग आकर बैठते हैं। अच्छा, बैठकर सुनकर बात और फिर वापस जाकर कहते हैं कि माज़ा क़ाला आनिफ़ा, ये अभी ये क्या कह रहे थे, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालांकि बैठे हुए हैं
اور سن رہے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن پھر باہر آ کر یہ رویہ اختیار کرتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی۔ جی تو مطلب یہ کہ پہلے ان کا یہ رویہ ہے، کافرانہ رویہ ہے، متکبرانہ رویہ ہے، سرکشی کا رویہ ہے، اس کا پھر یہ نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور یہی معاملہ یہاں پر بھی موجود ہے۔ جی سر، آیت نمبر 29 ہے آگے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات۔ اب اگر ہم اس کا ترجمہ پڑھیں تو یعنی واضح طور پہ تو ترجمہ یہ ملتا ہے کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، پھر آسمان کی طرف استوا فرمایا، اور پھر ٹھیک 7 آسمان بنائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں بتایا، لیکن آسمانوں پہ استوا فرمانا، اور دوسرا سوال اس کے بعد جو ذہن میں آتا ہے کہ 7 دنوں میں یہ آسمانوں کو بنانا، اس کے پیچھے کیا چیز پوشیدہ ہے جو سمجھنے دیکھیں وہ 7 دن مراد نہیں ہیں، وہ 7 مرحلے ہیں، مختلف مراحل ہیں۔ ممکن ہے کہ ان پر کئی صدیاں بیت گئی ہوں، کئی سال بیت گئے ہوں، کہ اس کے بعد یہ سب کچھ وجود میں آتا چلا گیا۔ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ جی یہاں پہ جب 7 سماوات، 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں، اور کئی مقام پر 6 دنوں کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے، فی 6 ایام، 7 دنوں 6 دنوں میں۔ تو یہ جو کچھ بھی قرآن پاک نے بیان کیا ہے، ایک تو یہ متشابہات سے ان کا تعلق ہو جاتا ہے۔ ہمارا اس بارے میں ابھی علم یہاں تک نہیں پہنچا کہ ہم یقین کے ساتھ کہ اس کے بارے میں ہم کچھ کہہ سکیں، لیکن سمپل اور سادہ بات اتنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور پھر اللہ متوجہ ہوا جی تو آسمان کی طرف، یہی ہے نا۔ میں اصل میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا، وہ جو آسمان 7 آسمانوں کا ذکر ہے، وہ پے در پے پہلے ایک آسمان پھر دوسرا آسمان، اس طرح سے ہے، اور جتنی بھی یہ چیزیں ہیں کائنات میں وہ آسمان سے نیچے ہیں ساری، یہ ثم استوى الى السماء فسواهن، پھر اس کو ٹھیک ٹھاک اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا۔ سما کا جو ایک معنی تو ہے نا، جو ہم ہیون جی کہتے ہیں اس کو، یا اسکائی کا لفظ آسمان کو تو اسکائی کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، بالکل، لیکن یہ ہے کہ جو بلندی پر ہو اس کو بھی آسمان کہا جاتا ہے، اس کو بھی سما کہا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن بتاتا ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ 7 آسمان، یعنی جو ہمیں نظر آ رہا ہے اسی طرح کے اللہ تعالیٰ نے 6 اور بھی بنائے ہیں، تخلیق کیے ہیں۔ تو ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ پہلا آسمان ہے، ہماری زمین کا وہ پہلا آسمان ہے، جی ٹھیک ہے، یعنی کیونکہ یہ سورۃ الملک میں غالباً اس کو اسی طریقے سے بیان فرمایا گیا۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسی طرح پھر آگے دوسرا آسمان، پھر تیسرا، اور پھر 7 آسمان ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش، وہ جو ہے نا زینا السماء الدنیا بمصابیحا، جی کہ جو سمائے دنیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے چراغوں سے سجا دیا ہے، یعنی ستاروں سے۔ جی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے سمائے دنیا کہا نا، دنیا کا آسمان یہی جی ہے۔ بالکل۔ ویسے تو ہم ستاروں کو دیکھیں تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے آسمان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ بالکل ساتھ ہیں، لیکن سائنس اب کہتی ہے کہ گیپ ہے بہت زیادہ، آسمان یعنی وہ آسمان تک تو اپروچ نہیں ہے، ستارے بہت نیچے ہیں اس سے۔ دیکھیے اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی صورت کیا ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں معلوم ہوتا بھی چلا جا رہا ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تخلیق ہے، اللہ کی یہ قدرت ہے۔ سر شب معراج کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ ایک فیلنگ ایسے آتی ہے مائنڈ میں جیسے وہ پہلے ایک دروازے سے گزرے، پھر دروازہ دستک دی، پھر فرشتے نے پوچھا تو بتایا، پھر دوسرے آسمان کے دروازے، تو یہ آسمانوں کے اس طرح دروازے بھی ہیں اور پھر وہاں پر فرشتے موجود ہیں۔ دیکھیے انسان کو سمجھانے کے لیے کئی دفعہ جی اس طریقے سے بات کی جاتی ہے جس سے انسان کو بات سمجھ آ جائے، چونکہ ہم داخل ہوتے ہیں دروازے سے، جی اندر آتے ہیں، باہر جاتے ہیں، گیٹ ہوتا ہے، دروازہ ہوتا ہے، دیواریں ہوتی ہیں، تو اسی طریقے سے قرآن پاک بھی بات کو بیان کرتا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بات لوگوں تک پہنچائی اور لوگوں کو سمجھایا ہے۔ جی سر، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے آیت نمبر 30 ہے سورہ البقرہ کی، اس میں بھی ایک بہت اہم سوال ذہن میں آتا ہے جب اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانا چاہ رہا ہوں۔ اب ایک سوال تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے کیوں یہ بات شیئر کی کہ میں زمین میں ایک اپنا نائب بنانا چاہ رہا ہوں؟ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنا نائب بنانا چاہ رہا ہوں، جی بنانے والا ہوں، صرف نہیں، میرا تو ہے نہیں لفظ، جی انی جاعل فی الارض خلیفہ ہے بس، کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، جی بس
اتنی بات ہے. ابھی جو خلیفہ انسان کو کہا یہ بھی انسان کا جو ایک مقام اور مرتبہ ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ ایک ایسی مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا فرمانے والا ہے کہ جس مخلوق کو اللہ تعالیٰ ارادہ دے گا، اختیار دے گا، تو یہ اس طرف اشارہ ہو جاتا ہے. باقی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے کیوں یہ فرمایا، اس لیے کہ اس وقت فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق موجود تھے. اور پھر یہ کہ جو قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے، مثال کے طور پر والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والی. تو اسی کائنات میں ہی انسان نے بھی پیدا ہونا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرشتوں سے، ملائکہ سے کیا. سر اس سے پہلے جو آیت ہم نے ابھی جس کو ڈسکس کیا ہے اس میں ایک سوال ذہن میں آیا، خاص طور پہ ایتھیسٹ اس کا ذکر کرتے ہیں اپنی ویڈیوز میں بھی. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اللہ جب یہ بتاتا ہے کہ میں نے بنایا زمین آسمان کو، تو جتنی بھی یہ چیزیں ہیں ساری کسی نہ کسی سبب کی وجہ سے موجود ہیں. تو ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی سورس موجود ہے، سبب موجود ہے. تو وہ پھر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، جبکہ ہر چیز کا ایک بیک گراؤنڈ موجود ہے. تو اس چیز کو کیسے ڈیفائن کیا جائے؟ دیکھیں، واضح بات ہے کہ یہ ٹیبل ایک کارپینٹر نے بنائی ہے. بالکل. تو جب بنانے والا ایک چیز کو بناتا ہے تو وہ اپنی طرف اس کی نسبت کرتا ہے کہ بھئی میں نے اس کو بنایا ہے. اور قرآن مجید جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف کرواتا ہے نا، تخلیق کے حوالے سے ایک لفظ نہیں استعمال کرتا. قرآن پاک میں مختلف الفاظ کا استعمال ہے. بدیع کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، فاطر کا لفظ بھی استعمال ہوا، خالق کا لفظ بھی استعمال ہوا. اب اس کے بارے میں اگر آپ ذرا گہرائی میں جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک خالق وہ ہوتا ہے، جیسے میں نے کارپینٹر کی آپ کو مثال دی ہے، صانع کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. تو ایک کارپینٹر، خالق یا صانع وہ ہے کہ اس کو مٹیریل آپ نے دے دیا، اس نے آپ کو ایک چیز بنا کر دے دی. ایک یہ ہوتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایک مثال پیش کر دیتے ہیں، سیمپل دے دیتے ہیں کہ یار مجھے اس طرح کی چیز بنا کر آپ نے دینی ہے. مٹیریل بھی آپ نے دیا، سیمپل بھی آپ نے دیا، تصویر بھی دی کہ اس طرح کی چیز مجھے بنا کر دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ان دونوں سے پاک ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چیز تخلیق کرتا ہے وہ بغیر مٹیریل کے بھی اس کو پیدا کر فرماتا ہے. یعنی وہ اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ پہلے مٹیریل مہیا ہوگا تو پھر اس نے زمین بنائی، پہلے مٹیریل مہیا ہوگا پھر اس نے انسان کو بنایا، یا یہ جو کچھ بھی ہے. مٹیریل کو بنانے والا بھی وہی ہے. یعنی کہ ایک چیز ابتدا سے شروع ہوئی تو اسی نے اس کی ابتدا کی. اسی طرح اور وہ اس کا بھی محتاج نہیں ہے کہ اس کے سامنے کوئی مثال موجود ہو، کوئی تصویر موجود ہو تو پھر وہ اس چیز کو بنائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے جو تخلیق کا معاملہ ہے اس کو قرآن پاک نے مختلف انداز میں بیان کیا ہے. باقی وہ جو ایتھیسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں نا، اب دیکھیے کہ بنانے والا جس چیز کو بناتا ہے وہ خود اس سے باہر ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، دنیا کو بنایا، تو وہ اس دنیا سے، اس کائنات سے باہر ہی ہے. ہمارے حواس، ہماری عقل، ہماری نظریں، ہمارا مشاہدہ، وہ سب کچھ اس کا مقید ہے، اس کا پابند ہے. ٹھیک ہے نا جی، اس کا عادی ہے. تو اللہ کی ذات تو جو کچھ بھی زمان و مکان ہے وہ اس سے بلند ہے، چونکہ وہ بنانے والا ہے، وہ خالق ہے زمان و مکان کا. تو زمان و مکان سے جب وہ بلند ہے تو پھر ہم اس کا تصور کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ ہم تو خود اس کے عادی ہیں نا، اس میں بند ہیں ہم تو اپنے. لوگ کہتے ہیں نا کہ اب جیسے زلزلہ آتا ہے یا بارش کی مثال لے لیں. اب بارش، ہمارا کانسیپٹ ہے کہ بارش ایک خاص فرشتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے اور انہوں نے بارش برسانی ہے. لیکن ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ بارش تو ایک بادلوں کا پورا نظام ہے اور ایک اس کے پیچھے سائنٹیفک تھیوری ہے کہ یعنی کہ جب وہ پروسیس پورا ہوگا تو بارش ہونی ہی ہونی ہے. اب اس میں فرشتوں کا کہاں سے رول آ گیا؟ یہ جو اس طرح کے اعتراضات ہیں. اب زلزلہ ہے، زلزلے کے پیچھے ایک پروسیس ہے، جب وہ ہوگا تو زلزلہ آنا ہی آنا ہے. میں نے اس پر نا بہت ایتھیسٹ کے جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ میں نے بڑی گہرائی کے ساتھ ان کو پڑھا، ان کی ویڈیوز بھی میں نے سنی ہیں. لیکن آخر بات پھر وہیں آ کر رک جاتی ہے کہ آخر اس کے پیچھے کون سی قوت، کون سی فورس کار فرما ہے کہ جو اس کو چلا رہی ہے. آپ نے ایک چیز کے پیچھے ایک سبب تلاش کیا، اس کے پیچھے بھی تلاش کر لیا، اس کے پیچھے بھی تلاش کر لیا. آپ نے ایک چیز کی تخلیق میں جتنے مرحلے ہیں یا جو اجزاء شامل ہیں آپ نے اس کی بھی تحقیق کر لی. تو سوال تو پھر بھی وہیں پر کھڑا رہ جاتا ہے نا
کہ آخر وہ جو اجزاء ہیں وہ کہاں سے پیدا ہوئے، ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ جی بالکل بیسک آخری سوال جو ہے نا پھر وہیں جا کر جہاں سے وہ پہلے لمحے میں چلے تھے آخری لمحے میں وہیں جا کر پھر یہ وہی ان سوال کے موجود ہے۔ اعتراضات سارے سٹارٹ ہو جاتے ہیں دنیا کے آغاز سے، اس پہ ابھی سائنس بھی کنفیوز ہے، پہلے بگ بینگ تھیوری تھی، اب ڈارون تھیوری انسانوں کے حوالے سے، یعنی ان چیزوں پہ تو ابھی تک سائنٹیفک تھیوریز بھی بالکل پرفیکٹ نہیں ہے جنہیں ہم کہیں تو اس پہ اگر قرآن کا یعنی دیکھا جائے نیریٹو تو وہ بھی بڑا کلیئر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے انسان کو پیدا کیا ایک جان سے، پھر اس سے عورت کو بنایا، تو اس طرح یعنی یہ کنسیپٹس ہیں، لیکن ان کے جو اعتراضات ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ ویسے ہی قائم ہیں۔ دیکھیں وہ اعتراضات اگر کوئی ضد اور ہٹ دھرمی کے ساتھ کسی چیز پر قائم رہتا ہے تو وہ ایک علیحدہ بات جی ہے، بالکل، اس کا جواب تو میرا خیال ہے ہم کبھی نہیں دے سکتے، نہ اس کی تسلی ہم کروا سکتے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ میں نے جتنا پڑھا، جتنا سنا، میں نے یہ دیکھا کہ جو سوال بنیادی طور پر ایک مذہبی انسان اٹھاتا ہے نا، وہ سوال اپنی جگہ پر ویسے کا ویسے قائم رہتا ہے، اس کا جواب ایتھیسٹ کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ جی سر، ایتھیسٹ کے سوال کا جواب تو دیا جاتا ہے، وہ سائنس بھی دے دے گی اور جی بہت کچھ اس کو مل جائے گا، لیکن جو مذہبی آدمی سوال اس ایتھیسٹ پر اٹھاتا ہے آخری جا کر ڈسکشن جی میں، اس کا جواب اس کے پاس نہیں ہوتا۔ بالکل سر، یہ آیت نمبر 30 ہم ڈسکس کر رہے تھے، اس میں جہاں پہ اللہ نے خلیفہ کی بات کی، پھر آگے جو ایک آیت مبارکہ کا حصہ ہے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اب اس میں فرشتوں کو کیسے پتا تھا کہ انسانوں نے خون بہانا ہے یا اس طرح کا کام کرنا ہے؟ دیکھیے فرشتے اللہ تعالیٰ کی جسے ہم کہتے ہیں کہ عقل رکھنے والی مخلوق ہے نا، جی تو یعنی جن، انس اور ملائکہ، یہ تین جو مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ذوی العقول، آپ کہیے، جی ہم فلسفہ کی زبان میں اگر کہیں تو ہم کہتے ہیں ذوی العقول، عقل والی مخلوق ہے۔ واضح بات ہے کہ جب دیکھا انہوں نے کہ بھئی اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے کہ جس کے پاس اختیار ہوگا، اقتدار ہوگا، جس کے پاس قوت ہوگی، ارادہ ہوگا، تو واضح بات ہے کہ اقتدار، ارادہ اور طاقت کا ایک نتیجہ جو سامنے آتا ہے وہ فساد کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ تو فرشتوں نے ایک لحاظ سے آپ کہہ لیجئے یہ قیاس ہے ان کا، جی کہ انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ جب ایک ایسی طاقتور مخلوق ہوگی جو اپنی من مانی کرے گی، جس کا ارادہ بھی ہوگا، اختیار بھی ہوگا، تو واضح بات ہے کہ پھر اس کا جو ایک نتیجہ سامنے آتا ہے وہ خون خرابے کی صورت میں سامنے آتا ہے، تو اس لیے فرشتوں نے یہ بیان کیا۔ آج اگر دیکھا جائے، یعنی اب اس آیت مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں تو آگے اللہ نے فرمایا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فرشتے بیان کر رہے ہیں ویسا نہیں ہو، ممکن ہے ویسا نہ ہو۔ آج آپ کیا سمجھتے ہیں جو بات اس ٹائم ملائکہ نے کی ہے وہ یعنی کہ بالکل ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ جو بات ملائکہ نے بیان کی وہ ایک پہلو سے ٹھیک ہے، جی لیکن اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی حضرت آدم جی کے بالکل، ساتھ، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان نے خون بہایا، جہاں پہ فساد ہوا، انسانوں میں ہی ایسے لوگ پیدا ہوئے، وہاں پر صالحین بھی پیدا ہوئے، جی وہاں پر دونوں، متقین بھی پیدا ہوئے، سائنٹسٹ بھی پیدا ہوئے، وہاں پر علماء بھی پیدا ہوئے، فقہا بھی پیدا ہوئے، تو دونوں طرف دیکھنا چاہیے۔ تو اللہ جی تعالیٰ سر، کے جو پیش نظر تھا کہ ارادہ اور اختیار، اس سے بہت بڑی دنیا ایک علم کی اور نیک لوگوں کی وجود میں آئے گی۔ فرشتوں کا جو معاملہ تھا، جو انہوں نے کہا، وہ بھی اپنی جگہ پر بات درست تھی، انسانی جی تاریخ سر، آج اس کی گواہ بھی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کی مشیت اور ارادہ تھا، اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ بھی ایک بہت مثبت بات نظر آتی ہے، جو دنیا میں انسانوں نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ جی اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو نام سکھائے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وہ کلہا سے پھر یہ بھی ہو گیا کہ سارے نام، وہ نام کیا ہیں، کیا ہو سکتے ہیں، کیا سکھایا اللہ نے آدم کو؟ دیکھیے اس کے بارے میں ایک تو جو میں پڑھ رہا تھا غالباً ضیاء القرآن پیر کرم شاہ جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس میں مجھے اب تک یاد ہے کہ انہوں نے اسماء سے مراد تکوینی علوم مراد لی ہیں، جی یعنی کائنات کے جو علوم ہیں، یہ علوم کسی کو بھی حاصل نہیں ہیں،
یہ اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کو یہ ملکہ، یہ صلاحیت اور یہ اہلیت دی ہے کہ وہ دیکھیے کہ زمین میں پوشیدہ جو خزانے ہیں ان کو بھی وہ دریافت کر رہا ہے، جو بلندیوں میں ہیں ان کو بھی دریافت کر رہا ہے۔ آج سائنس آپ دیکھ لیجئے کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ تو اسماء سے مراد ایک تو تکوینی علوم، کائناتی علوم مراد لیے گیا۔ اچھا، پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو عالم کا لفظ ہے نا قرآن پاک میں، وہ استعمال ہی سائنٹسٹ ان کے لیے ہوا۔ وہ جو دوسرے یعنی جنہیں ہم کہتے ہیں ان کے لیے احبار یا رہبان جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں، یا اہل الذکر فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، قرآن یہ کہتا ہے، یعنی جن کے پاس مذہبی علم ہے ان کے لیے اہل الذکر کا لفظ قرآن نے استعمال کیا۔ اور علم آج بھی اگر آپ دیکھیں نا، علم کا انگلش جو ترجمہ ہے یا سائنس ہے نا، اس کا جب ترجمہ آپ کریں گے تو وہ علم ہوگا۔ یونیورسٹیوں میں چلے جائیں آپ تو یہ جو سائنس کا لفظ استعمال کرتے ہیں اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ تکوینی علوم ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا کہتے ہیں کہ اشیاء کے نام، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا۔ آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے ہر شے کا ایک نام۔ وہ پھر آگے سے ایک بڑا کنفیوزنگ کوسچن بھی ذہن میں آتا ہے نا کہ اللہ نے فرشتوں سے پوچھا تو وہ نہیں بتا سکے، لیکن جب آدم سے پوچھا تو انہوں نے سارے نام بتا دیے۔ اب وہ اتنے کم وقت میں یعنی وہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سارے کے سارے نام جو کچھ اللہ نے سکھایا وہ بتا دیا فوراً؟ ہاں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک جو فرشتوں کی آپ نے بات کہی ہے، فرشتوں کا یہ میدان نہیں ہے، چونکہ سکھایا کس کو گیا؟ آدم کو گیا تھا۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ آدم کے بتانے سے جو مقصود ہے وہ یہ تو نہیں نا کہ یکدم ہی سارا کچھ بتا دیا، ٹھیک ہے نا۔ اس سے مقصد اس بات کی نشاندہی کرنا ہے کہ یہ دیکھو یہ آدم ہے جس کے پاس علم ہے، اسماء کی معرفت ہے، اسماء کا علم ہے۔ یہ وہ آدم ہے جس کو میں نے پیدا کیا۔ کہ تم نے یہ خیال کیا کہ یہ زمین میں دنگا فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا، لیکن یہ دیکھو یہ روشن پہلو ہے، علم ہے، یہ تکوینی علوم ہے، یہ اشیاء کا علم ہے جو میں نے آدم کو عطا کیا۔ سر آگے ذکر ہوا ہے ابلیس کے بارے میں، تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ ابلیس کے بارے میں کہا جاتا ہے اسے بہت زیادہ علم ہے، بعض اوقات لوگ بھی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ علم تو شیطان کے پاس تھا۔ تو ابلیس کے بارے میں بتائیں، کیا یہ وہی شیطان ہے جس کا ذکر یعنی جس کا ذکر ہم نارمل کرتے ہیں، اور پھر یہ وہی ہے جس نے سجدہ نہیں کیا اور پھر اللہ نے اس کو الگ کر دیا؟ دیکھیں دو لفظ استعمال ہوئے نا اس کے لیے، شیطان اور ابلیس کا۔ ابلیس میں چونکہ مایوسی، جلد بازی موجود ہے، اور جو شیطان ہے شیطان اس میں شر پسندی اس میں موجود ہے۔ تو ایک ہی پرسنالٹی میں کئی اوصاف بھی، خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو شیطان کا اگر یہ پہلو ہم دیکھیں کہ وہ جلد ہی مایوس ہو گیا، اس نے جلد بازی کا اس نے مظاہرہ کیا۔ تو قرآن پاک میں کہیں پر شیطان بھی کہا گیا، شیطان الرجیم جیسے ہم پڑھتے ہیں، کہیں پر ابلیس کے لفظ سے بھی اس کو منسوب کیا گیا۔ کئی لوگ آج کل، جس طرح شیطان بڑا پکا تھا نا اپنی بات پہ، تو کئی لوگ آج کل اپنے آپ کے لیے بھی ڈیول کا ورڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو ایز اے پراؤڈ وہ کنسیڈر کرتے ہیں۔ تو لوگوں کے لیے اس طرح ڈیول یا شیطان کا لفظ استعمال کرنا ٹھیک ہے؟ دیکھیے یہ الفاظ ہم استعارتاً استعمال کرتے ہیں دوسروں کے لیے۔ مثال کے طور پر کوئی فرعون بنا ہوا ہے تو ہم اس کے لیے فرعون کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح کسی کو ہم شیطان کہہ دیتے ہیں اس کی شرپسندی کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے ہمیں دکھائے ہیں، ایک فرشتے ہیں، ایک شیطان ہے۔ فرشتے اللہ کے فرمانبرداری اور اطاعت میں رہتے ہیں، شیطان جو ہے وہ نافرمانی اور ضد پر کھڑا ہوا ہے۔ تو انسان کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرے، اور انسان میں شیطان بھی ہے، یعنی نفس جو اس کو گمراہ کرتا ہے۔ تو انسان کا جو ارادہ اور اختیار ہے وہ اس کی خوبی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، اپنی ذات پر توجہ کرتا ہے، اپنا تزکیہ کرتا ہے۔ جی سر، ایک بات ینگسٹرز کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ شیطان بیسیکلی کہاں ہے اور وہ انسان کی انٹلیکٹ کے ساتھ کیسے کھیلتا ہے۔ جیسے کہ اللہ نے قرآن میں بھی آگے فرمایا، یہ 35 نمبر آیت ہے سورہ البقرہ کی، جس میں اللہ نے آدم اور حوا سلام اللہ علیہ ان کو منع کیا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، باقی جہاں سے مرضی کھاؤ۔ پھر شیطان نے انہیں لغزش دی کہ وہ اس کو کھائیں۔ اب شیطان نے کیسے وہاں پہ ریئیکٹ کیا؟ کیا کوئی شیطان فزیکلی موجود ہوتا ہے ہم میں بھی آج کل، یا یہ کوئی روحانی دنیا میں ہے اور انسان کو قائل کرتا ہے؟
اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک جب شیطان کا نام لیتا ہے، ابلیس کا ذکر کرتا ہے، تو یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اس کا ایک وجود ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت آدم کا ذکر کیا، حضرت حوا کا ذکر کیا، ان کا بھی اپنا وجود ہے. جی. اسی طرح جب ملائکہ کی بات کی، فرشتوں کی بات کی، جبریل کے آنے کی بات کی، اور اللہ کے پیغمبر کے پاس جبریل آئے یا ملائکہ آتے ہیں، تو ان کا باقاعدہ وجود ہے. یعنی ان کو کبھی بھی اس طریقے سے الفاظ کا جو گورکھ دھندا ہوتا ہے اس میں الجھ کر کبھی بھی ان کے وجود سے انکار نہیں کرنا چاہیے. ایک بات تو یہ ہوگی، یہ کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے. دوسری بات جو آپ نے کہی نا شیطان کی، اس کا تو وجود اپنی جگہ پر قائم ہے. اور پھر انسان میں جو وسوسے ہیں جو ڈالے جاتے ہیں، یہ اس کے نسبت بھی شیطان کی طرف، یعنی صرف شیطان نہیں، پھر آگے اس کے آل اولاد بھی اس کی موجود ہے جو اپنا کام کرتی رہتی ہے. اور اگر ہم اس پر تھوڑا سا فوکس کریں، توجہ کریں کہ آدم کو جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے، ابلیس کا جنت میں آنا جانا جو بھی ہے، اور اس نے جس طریقے سے آدم و حوا کو ورغلانے کی کوشش کی، اگر آپ یہ سارے مقامات قرآن مجید میں پڑھ کر دیکھیں نا، آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان کو، آدم کو کبھی ڈائریکٹلی کبھی بھی گمراہ نہیں کیا جا سکتا، نہ کیا جاتا ہے. اس کو گمراہ کیا جاتا ہے ہمیشہ انڈائریکٹلی کیا جاتا ہے، یعنی اس کو بہکایا جاتا ہے دوسرے طریقے سے. یعنی تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، تم یہ کرو گے تو تمہیں یہ مل جائے گا، تو وہ پھر غلط راستے پر چلتا ہے. تو وہ تو انسان کا اپنا ہی دماغ ہوتا ہے نا جو کہتا ہے شیطان اس میں کہاں سے آتا ہے. دیکھیے، یہ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ جتنے بھی وسوسے ہیں قرآن پاک نے جو بیان کیا شیطان کے حوالے سے، اب قیامت کا جب دن ہوگا تو شیطان کیا کہے گا؟ شیطان کہے گا کہ میں نے کوئی زبردستی تم سے نہیں کروایا، میں نے تو صرف تم کو دعوت دی تھی، تم کو بلایا تھا، آئے تم خود تھے. تو یہ قرآن پاک، انسان جو اللہ کی مخلوق ہے، جسے اللہ نے ارادہ، اختیار، یہ سب کچھ دیا ہوا ہے، یہ اتنی کمزور نہیں ہے کہ اس کو شیطان کچھ زبردستی کرواتا ہے. شیطان کا کام صرف اتنا ہے، وسوسے ڈالنا، خیالات ڈالنا اور جسٹیفائی کرنا کسی جرم کو، کسی گناہ کو. شیطان کے پاس ایسی کوئی اسپرچول پاورز موجود ہیں کہ وہ انسان کو ایسے بہکا دیتا ہے بیٹھے بیٹھے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایک انسان کی آزمائش اور ابتلاء اور امتحان کے لیے ایک طاقت دی ہے. وہ اس کو چھوٹ بھی دی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے. اور یہ وسوسے وہ انسان کے اندر پیدا کرتا ہے. وہ ایک حدیث پاک میں بھی ہے نا، کیونکہ جو شیطان ہے اس کا یعنی جو تخت ہے وہ پانیوں کے اوپر لگا ہوا ہے، تو سارے شیطان اس کو جا کے پھر خبریں دیتے ہیں کہ یہ ہوا یہ ہوا. لیکن ایک حدیث کے مطابق یہ بھی آتا ہے نا کہ بھئی وہ شام کو، رات کو اپنے چیلوں سے پوچھتا ہے تم نے کیا کیا. جی بالکل. تو وہ شاباش کس کو دیتا ہے؟ جو میاں بیوی میں طلاق کرواتا ہے. بیوی میں طلاق کرواتا ہے، لڑائی کرواتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان اور اس کے چیلے موجود ہیں جو آپس میں تو ملتے ہیں، فزیکلی بھی ملتے ہوں گے، لیکن ہمیں وہ نہیں معلوم کہ وہ. دیکھیں، کچھ چیزوں کو آپ متشابہات میں اس کو رکھ لیجئے نا. جی. اس میں جو ہمارے لیے، آپ کے لیے سبق ہے، اس سبق کو آپ پیش نظر رکھیے. وہ یہی ہے کہ بھئی ہمیں دنیا میں خبردار کر دیا گیا کہ بھئی شیطان، یہ ابلیس تمہیں گمراہ کرتا ہے، تم رحمان کی بات پر کان دھرو، جو قرآن تمہیں دیا گیا اس کو سمجھو، اس کو پڑھو. جب انسان کی تربیت کے لیے اتنا اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر انسان کے پاس کوئی راستہ خدا کی بارگاہ میں چھوٹنے کا نہیں بنتا. تو ہمیں تو اس پر توجہ کرنی چاہیے نا. اب وہ شیطان کس طریقے سے کرتا ہے، کیا انداز اختیار کرتا ہے، وہ سب کچھ آپ کو عملی طور پر نظر آتا ہے مادی حوالے سے دنیا میں. آپ اس پر فوکس کریں. اور جو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم فی الحال نہیں سمجھ پاتے یا نہیں سمجھ سکتے، تو اس پر میرا خیال ہے کہ بات کرنا یا گفتگو کرنا، وہ میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. جی ٹھیک ہو گیا. ابھی آگے ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے. جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ جنت سے اتر جاؤ، اب اس ٹائم فزیکلی دنیا موجود تھی، یعنی جنت بھی موجود ہے، اور دنیا میں جانے کے لیے کہا تو دنیا بھی موجود ہے. اب جنت سے اتر کر دنیا میں آنے کا کیا راستہ تھا، کیا طریقہ تھا؟ کیونکہ وہ کوئی اسپرچویلٹی تو نہیں تھی، وہ تو ایک فزیکلی دنیا بھی موجود ہے، جنت بھی موجود ہے. تو جنت سے اتر کر دنیا میں آئے تو کس راستے سے آئے یا کیسے آئے، اس کا کیا تصور ذہن میں آئے گا؟ اچھا، پہلی بنیادی بات یہ ہے
کہ جنت اپنا وجود رکھتی ہے، جی اور اس کو سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ نے عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا کے الفاظ ہمیں وہاں پر ملتے ہیں کہ یہ جو سدرۃ المنتہا ہے اس کے پاس جنت مأوا ہے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ جو 7 آسمان اللہ نے بنائے اس سے اوپر جنت بنائی، یعنی قرآن پاک جی یہاں پر اس بالکل، بات کو نقل کرتا ہے۔ اب وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تو وہ کوئی مقام ایسا بلندی کا ہے کہ جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کو ٹھہرایا گیا اور وہاں پر وہ انہوں نے قیام کیا۔ یہ جو اہبتو مصرن اہبتو ہے جی کہ بھئی تم یہاں سے اتر جاؤ، قلنا اہبتو وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عدو، عَدُوٌّ، جی کہ تم اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ جی اب اتر جاؤ سے مراد یہی ہے کہ یعنی جنت سے ان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا، یہی وہ زمین ہے کہ جہاں پر ان کو یعنی اللہ اس تعالیٰ نے ٹائم وہ بھیجا۔ جنت میں موجود نہیں تھے، کسی اور جگہ بھی موجود تھے مقام پہ، نہیں، جنت میں تھے نا۔ تو جنت سے زمین میں جب بھیجا گیا، جی اتارا گیا، جی۔ اس کا کیا ایک ذہن میں سوال تو آتا ہے کہ وہ کس راستے سے آئے، کس طریقے سے آئے، کیسے آئے؟ یہ قرآن اس پر خاموش ہے۔ اصل قرآن پاک جس انداز سے بات کو بیان کرتا ہے نا، جی وہ بہت مقصدیت کے ساتھ اور بڑے اجمال کے ساتھ ایک بات کو بیان کرتا ہے۔ قرآن پاک کہانیوں کو بیان نہیں کرتا۔ ہم کئی دفعہ اگر آپ تورات کو پڑھیں نا، میں اس کا مطالعہ کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں جی کہ کئی دفعہ ایسے ارریلیونٹ باتیں جو ان سی نا ان کو اتنا لمبا لمبا کر کے بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر واضح بات ہے کہ اس میں کچھ تبدیلیاں تورات میں ہوئی ہیں، انجیل میں، جی تو بالکل، وہاں پر پھر اس طریقے سے کہانیاں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ اضافہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بات کرتے ہیں نا تو وہ بڑے ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہے۔ مقصد اتنا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، آدم کو، حوا کو، وہ ان کو جنت سے اللہ تعالیٰ نے زمین پر بطور امتحان کے اتارا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اتنا ذکر ہمیں ملتا ہے قرآن پاک میں کہ وہ اس کی کیفیت کیا ہے، جی اس کی حالت کیا ہے، اس پر قرآن پاک خاموش ہے۔ جی سر، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ یہاں سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں سٹارٹ کریں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اور میری کوشش ہے کہ اس رمضان المبارک میں ہم زیادہ سے زیادہ جو آیات ہیں وہ کور کریں، تاکہ وہ آیات جو ہم ویسے تو ترجمے سے پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں بعض اوقات مفہوم واضح نہیں ہوتا، تو وہ سارے الفاظ کلیئر ہو جائیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔